खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को सलाम और आपको रेमा टीवी के अमली मसीही ज़िंदगी के प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा ईमान है कि इस प्लेटफॉर्म से जो कलाम की बातें आप सीखते हैं वो आपके लिए बरकत का बायस है, और मेरा ईमान है कि आज जो आप कलाम की बातें इस प्लेटफॉर्म से सीखेंगे वो आपके लिए बरकत, तरक्की, ताजगी और खुदावंद के हजूर में अपनी रूहानी ज़िंदगियों में एक रिवाइवल का बायस होंगी। आमीन। हम आज खुदावंद के कलाम में से जिस उन्वान पर गौर करेंगे वो है खुदा की नेमतों को चमका दें, और मेरा ईमान है कि हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और 6 से 7 आयत की हम तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। हमने इस हवाले को पढ़ा है और इस हवाले को पढ़कर ही हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम नेमतों के ताल्लुक से, चाहे वो कलीसियाई नेमतें हैं, चाहे वो रूह की नेमतें हैं, चाहे वो खिदमती नेमतें हैं, नेमतों के ताल्लुक से हम इस पैसेज के अंदर हम गौर करते हैं कि हमें पौलुस रसूल यहाँ पर तीमुथियुस को ख़त में हदायत देते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आज के दौर को देखें तो खिदमत के काम में तरक्की के साथ साथ हमें नेमतों के इस्तेमाल, उनके ज़हूर और इनके बारे में तज़किरा बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम नौ उम्र मसीहियों को देखें तो उनके अंदर भी रूह की नेमतों के लिए, कलीसियाई नेमतों के लिए बड़ा जोश और जज्बा नज़र आता है। लेकिन ये नेमतें हमें पाक रूह के हमारी ज़िंदगी में आने से, नजात पाने से हमें मिल तो जाती हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो इनका इस्तेमाल है। अमली मसीही ज़िंदगी के अंदर इनको यूज़ करने का तरीका है जो आज हम कलाम के अंदर पौलुस रसूल को तीमुथियुस को बताते हुए देखते हैं। हम इस आयत को हिस्सा ब हिस्सा अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हमें नज़र आती है वो ये कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को ख़त लिखते हुए एक चीज़ याद दिला रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहते हैं कि मैं तुझे याद दिलाता हूँ, और वो याद दिलाते हुए नसीहत करें, मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि खुदा की उस नेमत को चमका दे। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पौलुस रसूल उसको याद क्यों दिला रहे हैं। असल में याद दिलाने के पीछे जो मकसद है वो इनकरेजमेंट है, वो मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा, उस वक्त वो कैद में थे और उनकी एग्जीक्यूशन का, उनकी मौत का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा था। और ये बात पौलुस रसूल खुद भी और तीमुथियुस भी जानते थे। और उस वक्त तीमुथियुस जो हैं वो इफिसस की कलीसिया में पासबान थे। इन सारी बातों के पेश नज़र जब उनका उस्ताद जो है पौलुस रसूल जो है वो कैद में है, उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो उस वक्त में वो अपने उस्ताद के बारे में सोच के दिल बर्दाश्ता हैं, डिसहार्टेड हैं, अफसुर्दा हैं। तो ऐसे में खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को ख़त लिखते हुए इनकरेज कर रहे हैं कि जो नेमत तुझे मिली है उसको मांद नहीं पड़ने देना। जो नेमत तुझे मिली है उसको यूज़ करना है, उसको तहरीक बख्शनी है, उसको मुतहरिक करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नसीहत असल में मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तीमुथियुस जो है वो एक कलीसिया को लीड कर रहा है, और कलीसिया को लीड करने की जिम्मेदारी तीमुथियुस के पास है। इंजील के फैलाव, उसके काम, उसकी हिफाजत में मुस्तकिल मजाजी दिखाने, साबित कदम रहने और मुतहरिक रहने के लिए पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत करते हैं और मोटिवेट करते हैं। इसलिए वो उसको याद दिलाता है। और फिर यहाँ पर जो गौर करने की बात है वो ये कि यहाँ पर लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं खुदा की उस नेमत को चमका दे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेमत की बात हो रही है, यहाँ पर रूहानी नेमतों की बात नहीं है।
کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو یونانی زبان میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پر نعمت کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے خرسما، جس کو انگلش میں ہم کرزما کہتے ہیں. خرزما سے پہلے یونانی زبان میں ڈیفینٹ آرٹیکل یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ نعمت اسپیسیفک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب ہم خرزما کی گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو وہاں پر خرزما جو ناؤن ہے وہ سنگولر میں یوز ہوا ہے، واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ایک اسپیسیفک نعمت کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اس بات کا اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک اسپیسیفک نعمت ہے جو اس کو ملی ہے وہ منسٹریل گفٹ ہے اس کے پاس، جو پاسٹورل ایڈمنسٹریشن کا گفٹ ہے، جو پریچنگ کا گفٹ ہے، جو ٹیچنگ کا گفٹ ہے، وہ تیموتھیوس کو ملا ہے پولس رسول کے اور دوسرے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے جب تیموتھیوس کو لسترا میں مخصوص کیا جا رہا تھا. تو اس وقت اس کو یہ نعمت پولس رسول کے ہاتھ رکھنے سے اس کو ملی تھی اور اسی نعمت کی وہ یہاں پر بات کرتا ہے. اور اسی لیے پولس رسول اس کو کہتے ہیں کہ اس نعمت کو چمکا دے. اب چمکا دے کا جو لفظ ہے وہ مختلف انگریزی تراجم میں مختلف اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں تو کنگ جیمز ورژن کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے لفظ جو یوز ہوا ہے چمکانے کے لیے وہ ہے stir up the gifts of God. اور نیو انٹرنیشنل ورژن کے اندر جو لفظ اس کے لیے یوز ہوا ہے وہ ہے fan into flame the gift of God. تو ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت جو تجھے ملی ہے اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کی آگ کو بجھنے نہیں دینا، اس کو ماند نہیں پڑنے دینا، اس کو متحرک رکھنا ہے. مثال کے طور پہ ہم لکڑیاں جلاتے ہیں اور لکڑیاں جب جل رہی ہوتی ہیں اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب لکڑیوں کی آگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آگے صرف ہمیں ایک چنگاری نظر آ رہی ہوتی ہے یا اورنج کلر کی ایک لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ڈائنگ فائر ہوتی ہے، وہ بجھتی ہوئی آگ ہوتی ہے. اور اگر اس بجھتی ہوئی آگ کو ہوا دی جائے یا اس پہ تیل چھڑکا جائے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ پہلی آگ سے زیادہ برائٹ ہوتی ہے. اصل میں پولس رسول تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ اس آگ کو بھڑکتے رہنے دینا ہے، اس نعمت کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. اندرونی بیرونی حالات جیسے ہوں، جیسی مرضی پرسیکیوشن کا سامنا ہو، قید کا سامنا ہو، کلیسیا کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہو، جو نعمت تجھے ملی ہے اس کو راستے میں روک نہیں دینا، چمکاتے رہنا ہے. اور اگر ان ساری باتوں پر غور کیا جائے تو یہ بات اس طرف اشارہ کری ہے جو پولس رسول نے افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہا کہ روح کو رنجیدہ مت کرو، روح کو بجھنے نہ دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاک روح ہی ہماری ہیلپ کرتا ہے ان گفٹ کو انہانس کرنے میں، ان کو پالش کرنے میں. کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پاک روح اس وقت ہماری زندگی میں آتا ہے اور وہ نعمتیں پاک روح کے سبب سے ہماری زندگی میں آتی ہیں. اگر ہم پاک روح کو رنجیدہ کر دیں گے، ہم اس کو بجھا دیں گے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نعمت کی آگ، وہ فائر ہمارے اندر لگی رہے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. بلکہ کیا ہے، ضروری ہے، ہم اپنی انسانی جستجو سے آگ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے ہمیں پاک روح کی کوپریشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہم میں کام کرتا رہے، وہ ہمیں معمور کرتا رہے، ہم اس میں اس کی آگ سے جلتے رہیں اور وہ جو گفٹس ہیں وہ پالش ہوتے رہیں. یہاں پر ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اس وقت کئی اسکالرز کا خیال ہے کہ تیموتھیوس جو ہے وہ خوف زدہ تھا، وہ بزدلی کا شکار تھا. لوگوں سے جو خدا نے اس کو جس کام کے لیے بلایا تھا اس کے لیے وہ ویلیڈیشن چاہتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے. لیکن اسی بات کے پیش نظر پولس رسول اس کو نصیحت آگے کرتا ہے کہ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، خدا نے ہمیں بزدلی کی روح نہیں دی. اب یہاں پہ جو دہشت کا لفظ ہے وہ عام جو دہشت ہے، جو روب ہے، جو دباؤ ہے، وہ یہ نہیں ہے. اس سے مراد ہے بزدلی، شکوک، شبہات. اور یاد رکھیں یہاں پہ
کہ خدا کا جب بھی ہمیں شکوک کا سامنا ہو, ہمیں خطرات کا سامنا ہو, لوگوں کے رویے ہمیں پریشان کریں اور ہم ان کے بارے میں سوچتے رہیں, تو یہ خدا کی روح کی طرف سے نہیں ہوتا. جو نعمت خدا نے ہمیں دی ہے, ہر قسم کے خوف اور بزدلی سے بالاتر ہو کر اس کو چمکانا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, اس کو انہانس کرنا ہے. یاد رکھیں, جو نعمت خدا نے آپ کو دی ہے, اس نوکر کی طرح جس کو ایک توڑا ملا اور اس نے وہ بھی دبا دیا, اس ڈر سے اس نے ڈر کر وہ توڑا دبا دیا اور اس سے کوئی کمایا نہیں, اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا, اس نوکر کی مانند نہیں بننا. جو ٹیلنٹ ہمیں دیا جاتا ہے, جو توڑا یا جو نعمت ہمیں دی جاتی ہے, وہ ہمیں فلی ڈیولپ نہیں ملتی. اس کو میچور کرنا ہمارا کام ہے پاک روح کی مدد سے. قدم بڑھانا ہے, قدم نہیں بڑھائیں گے تو جہاں پہلے تھے وہاں ہی رہ جائیں گے. نعمتوں کے پالش کرنے میں رسک لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. ڈرتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. اس نے ہمیں قدرت کی روح دی ہے. وہ ڈونامس پاور ہمارے اندر ہے. اور اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے. تو وہ ڈونامس پاور جو ہے, ہماری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کو پالش کر کے ہمیں افیکٹو بناتا ہے. اس نعمت کو پالش کرنے کے لیے ڈونامس پاور بہت ضروری ہے. اس پاور کو, اس قدرت کو اوپنلی اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. پھر یہ کہ خدا نے ہمیں محبت کی روح دی ہے. خدمت کرنے کے لیے, نعمت کے استعمال کے لیے قدرت ضروری ہے, لیکن محبت اس نعمت اور خدمت کے استعمال میں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو خدمت کے اندر دوسروں کے لیے ہمیں دی جاتی ہے, جو ناخوشگوار حالات کے اندر ہمیں خدمت اور نعمت کے لیے تحریک دیتی ہے. اگر ہمارے پاس نعمت ہے لیکن محبت نہیں ہے تو نعمت پالش نہیں ہوگی, پھر ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہی ہوں گے. اور پھر یہ آخر پر کہ تربیت کا روح ہمیں بخشا گیا ہے, سیلف ڈسپلن ہمیں بخشا گیا ہے, سیلف کنٹرول کا روح ہمیں بخشا گیا ہے, ضبط نفس ہمیں بخشا گیا ہے. یہ وہ روح ہے جو ہمیں دنیا میں مکس نہیں ہونے دیتا. یہ وہ روح ہے جو دنیا کی آزمائشیں اور عیش و عشرت میں ہمیں انڈلج ہونے سے روکتا ہے. اور اگر ہم ان میں انڈلج ہو جائیں گے تو کبھی بھی وہ نعمت پالش نہیں ہوگی. ہماری زندگی کے اندر یہ قدرت کا روح کام کرتا ہے جس سے ہم مؤثر ہوتے ہیں. یہ محبت کا روح کام کرتا ہے جس سے وہ نعمت پالش ہوتی ہے, جو اس نعمت کو ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. اور وہی روح ہے جو ہمیں دنیا میں مکس ہونے سے بچاتا ہے. اور یہ وہی روح ہے جو اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا. جب یہ آگ کم ہوتی ہے تو اس آگ کو رینیو کرنے کے لیے یہ روح کام کرتا ہے اور وہ آگ جو ہے وہ اور زیادہ برائٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو ان سب باتوں کا مرکز اور ان سب باتوں کا لب لباب جو ہم ان ساری باتوں کا دیکھتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی روح کی جو نعمتیں ہیں, جو خدمتی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں یا کوئی بھی نعمت ہے, وہ خدا کی روح کی فیلوشپ کے بغیر پالش نہیں ہو سکتی. خدا کی روح کو رنجیدہ کریں گے تو وہ کبھی بھی پالش نہیں ہوگی. خدا کی جو ہمیں نعمتیں ہمیں ملتی ہیں, اگر جب خدا کے قدرت کی روح, محبت کی روح, تربیت کی روح ہماری زندگی میں کام کرتی ہے تب ہی وہ نعمتیں پالش ہوتی ہیں. اور خدا کی قدرت کی روح تب کام کرتی ہے جب ہماری پاک روح کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے. خدا کی محبت کی روح کب کام کرتی ہے جب ہماری پاک روح کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے. خدا کی تربیت کی روح کب کام کرتی ہے جب ہماری پاک روح کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے. تو خدمت کو چمکانے کے لیے, نعمت کو چمکانے کے لیے پاک روح کے ساتھ فیلوشپ کیسے رکھیں؟ پہلی بات, پاک روح کے تابع رہیں. خدمت کے استعمال میں پاک روح کے, نعمت کے استعمال کے اندر پاک روح کے تابع رہ کر ایمان کے سٹیپس اٹھائیں. اپنی روحانی زندگی کو ٹھنڈا نہ پڑنے دیں. اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر پاک روح کی گائیڈنس اور اس کی رہنمائی کے مطابق چلیں, اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اور سب سے اہم طریقہ جو خدا کے روح کے ساتھ فیلوشپ کا ہے وہ کلام کا مطالعہ ہے. زیادہ سے زیادہ کلام پڑھیں. پاک روح کے ساتھ فیلوشپ کا یہ بہت بہترین طریقہ ہے.
اور پھر یہ کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ سب سے اہم بات کہ خود کو کبھی بھی نیم گرم نہ ہونے دیں۔ جیسے لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تو نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نیم گرم ہوں، خدا ہمیں اپنے منہ سے نکال پھینکے، خدا کے روح کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو مضبوط کریں۔ وہ نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں ان کو رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا، ان نعمتوں کو شائن کروانا ہے، اس آگ کو اپنے اندر سے جھلکنے دینا ہے جو آگ ہمارے اندر لگائی گئی ہے۔ جب ہم خداوند کی روح کے ساتھ فیلوشپ رکھیں گے، سٹر اپ ہوں گے، متحرک رہیں گے، تو وہ نعمتیں پالش ہوتی رہیں گی، وہ نعمتیں ہماری زندگی کے اندر کام کرتی رہیں گی، وہ انہانس ہوں گی، تب ہی ہم خدا کے مؤثر گواہ ٹھہریں گے اور خدمت میں بھی مؤثر ہوں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔